नाज़रीन, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के ऊपर एक डिसाइसिव वॉर जो है वो लॉन्च की है, और जिसके अंदर अगर वो अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो रीजन को मुकम्मल तौर पर अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करेगा। यहाँ पर जो मुकम्मल ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो उसके कंट्रोल में होंगे, यहाँ की जो सारी पॉलिसी है वो उसके कंट्रोल में होगी, और वो बॉर्डर्स को भी रीड्रा करेगा। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं, बहुत सारे मुल्क जो है वो टूट सकते हैं, और जो बॉर्डर्स हैं वो रीडिफाइन होंगे, रीड्रा वो करेंगे, और चाइना को वो इस रीजन से जब वो एक्सपेल करेंगे। ऑलरेडी गल्फ ममालिक जो हैं उनके ऊपर ये दबाव था कि आप चाइना को यहां से जब वो निकालें, लेकिन ये गल्फ मुल्क इस हवाले से स्टैंड ले रहे थे कि हम चाइना को जो नहीं निकालेंगे। तो अब आप देखिए कि अमेरिका ने इनको भी जंग के अंदर ड्रैग किया है जानते बूझते हुए, और इनके ऊपर जो फॉल्स फ्लैग कर रहा है इनके एनर्जी रिसोर्सेज को जब वो, तो बहरहाल अब ये उनके लिए डिसाइसिव वॉर है, यानी उन्होंने इसको इस अंदाज के अंदर जब वो शुरू किया जिस हद तक वो आगे आकर खुद जब वो सामने आए वरना इससे पहले तो इजराइल ने भी हमला किया था। लेकिन अगर वो इसमें हार गए, और उनकी हार क्या है? ईरान का सर्वाइवल। अगर ईरान एज अ स्टेट सर्वाइव कर गया और वो ईरान के हिस्से बखरे ना कर सके, और ईरान रेजिस्ट करता रहा, चाहे वो 6 मिसाइलों की सूरत में ही हो, चाहे वो 8 ड्रोन्स की सूरत में ही क्यों ना हो, और ईरान इसमें कामयाब रहा कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रखा और ये नहीं खुलवा सके, दैट वुड बी द विक्ट्री ऑफ ईरान। और यानी ईरान का सर्वाइवल ही उसकी विक्ट्री है। ईरान की शिकस्त को इस तरह से नहीं मापा जाएगा कि उसका इतना नुकसान हुआ है। ईरान की ये जो सारी जंग है इसको इसी अंदाज में सिर्फ मापा जाएगा कि ईरान क्या सर्वाइव किया। तो अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि दे विल बी ड्रॉन आउट ऑफ द रीजन। अमेरिका का यहां से बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है, और वो हमेशा के लिए इस रीजन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे ब्रिटिशर्स निकल गए। फिर 400 साल बाद अगर ये दुनिया कायम रही तो 200 साल के बाद अगर फिर उनको कोई इक़्तिदार मिलता है तो वो वापस आए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस सदी के लिए तो उनकी कोई एंट्री जो है वो इस मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली नहीं है। वो इस तरह से इस रीजन से निकलेंगे, और जो इनविंसिबल सुपर पावर का उनका स्टेटस है वो भी खत्म होगा। इनकी इकॉनमी भी बहुत बुरे तरीके से हिट होगी, और जो इनकी सियासत है इसके ऊपर भी बहुत बड़े नतायज जब वो आएंगे। खुद आप देखें कि अमेरिका में जो इस वक्त ऑलरेडी मज़ामत तो है बहुत शदीद दर्जे की है। इवन सेनेट ने वो रेजोल्यूशन पास नहीं की, लेकिन उसमें आप देखिए कि वोटों का फर्क कितना है, 5 वोटों का फर्क है, 5 से 6 वोटों का। रेजोल्यूशन सेनेट में लाई गई थी कि जंग का इख्तियार जो कांग्रेस को दिया जाए, लेकिन वो पास नहीं हो सकी, फर्क सिर्फ 6 वोटों का है। तो ऑलरेडी वहां पर एक दबाव है, प्रेशर है, और जो जो यहां से इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी, और एक अमेरिकी एनालिस्ट ने यह कहा था कि व्हेन अमेरिकन्स फील के उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें मसला आ रहा है, तो देन फिर जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है या अमेरिकी करता धरता है तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा कि वो ये जो इजराइल के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है और ये जो सारी जंगें हैं इसके हवाले से अब वो कोई इकदाम उठाएं और इसको ख़त्म करें। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक कॉस्ट इनको पे करनी पड़नी है, तो उसका वहाँ बहुत ज़्यादा दबाव जब उन पर फिर पड़ना जब वो शुरू हो जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का मकसद ही है। अच्छा, अब नाज़रीन, ईरान की जानिब से बहुत बड़े हमले और हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत बड़े हमले किए गए हैं। सेंटकॉम ने 100 डेज मांग लिए हैं। सेंटकॉम ने कहा है कि हमें 100 डेज दिए जाएं ये जंग जारी रखने के लिए, 100 दिन और लगेंगे ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये अब उनकी अपनी कैलकुलेशन है। शॉर्ट वॉर 4 दिन की जंग, 2 दिन की जंग, और अब वो चले गए हैं 100 दिन के ऊपर। और ये सेंटकॉम खुद कह रहा है, यानी सेंटकॉम ने कह दिया तो समझिए 100 दिन अब हो गए, यानी अब 100 दिन तो कम से कम ये जंग चलेगी। तो सेंटकॉम ने ये 100 दिन किस बुनियाद पर मांगे हैं? वैसे ट्रंप ने 100 दिन मांगे थे जब वो इलेक्ट हुआ था, और कहा था कि 100 दिन में वो सब ठीक कर देगा, अमेरिकी इकॉनमी बहुत ऊपर होगी, दुनिया में अमन होगा, यूक्रेन की जंग रुक चुकी होगी, वो तो उसने 24-48 घंटों में रुकवानी थी, सो ऑन। तो अब सेंटकॉम ने 100 दिन मांग लिए। दैट मीन्स कि उनकी अब ये असेसमेंट है कि ईरान 100 दिन तक रेजिस्ट कर सकता है। ईरान 100 दिन तक जब वो आगे से जवाबी अटैक जब वो कर सकता है। एंड अगेन ये भी उन्हीं की कैलकुलेशन है। पता चले कि 100 दिन के बाद कहें कि हमें 100 दिन और चाहिए, तो बहरहाल 100 दिन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, 100 दिन ईरान के हमले जब जारी रहेंगे। और आज देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया है, और ईरान बड़ी साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक जंग जब लड़ रहा है। ईरान ने आज अमेरिका की जो कोर पावर है उसको हिट किया है, और वो है उनके रेडार्स, उनके थार्ड सिस्टम्स। क्योंकि जब ये फारिग हो गए तो उसके बाद तो फिर
ایران یہاں سے 4 ڈرون بھی بھیجیں گے تو وہ ایگزیکٹ جا کر ہٹ کریں گے. اور یہ اتنے مہنگے ریڈارز ہیں, اتنے مہنگے یہ سسٹمز ہیں کہ ان کو فوری طور پر ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور ان کو ریپلیس بھی جو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو آج ایران نے جارڈن میں بھی جو ریڈار ہے ان کا, یہ بہت قیمتی ریڈار تھا, ویسے اس کی قیمت تو $500 بلین ہے, اور یہ پورے ریجن میں جو امریکی آپریشنز ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتا ہے. اور جو تھارڈ کا جو انٹرسیپشن ہے وہ بھی اس ریڈار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو تھارڈ بھی کام نہیں کر سکتا, بے شک اس کی بیٹری موجود ہے, بے شک اس کے انٹرسیپٹر موجود ہیں. اگر یہ ریڈار نہیں ہے تو وہ تھارڈ بھی اتنا ایفیکٹولی کام نہیں کر سکے گا. سمجھنے کہ اس کی ایفیکٹونیس جب وہ 20% کے اوپر جب وہ آ جائے گی. تو آج ایران نے جب وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس ریڈار کو بھی جارڈن میں بھی ہٹ کر دیا. تو یہ جو گلف سٹیٹس کا یا جارڈن کا یہ دعویٰ ہے نا کہ جی ہم سے تو جہاز نہیں اڑ رہے, او بھائی امریکی ملٹری مشینری ہے ہی ان بیسز کا نام. مڈل ایسٹ میں امریکی ملٹری مشینری ان بیسز کو کہتے ہیں. اگر یہ بیسز نہیں ہے تو امریکہ نے کہاں سے جہاز اڑانے ہیں؟ یہ ریڈارز یہ سارا کچھ اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, یہ سارا کنیکٹڈ ہے. گلف کا ایک کنٹری جو وہ بھرا پڑا ہے موساد سے, تو وہ یہاں پر بیٹھے ہیں, CIA جگہ جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے ایران نے واضح پہلے کر دیا تھا, اور اب وہ اپنے حملے باقاعدہ ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. گلف سٹیٹس کے اندر بھی اپنے حملے, امریکہ اور اسرائیلی ٹارگٹس کو, موساد جہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور امریکہ دیکھنا وہ بیسز سے نکل کر ہوٹلز کے اندر چلے گئے. اور جارڈن میں آج ان کو یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. ایران نے خیبر شکن میزائل جو ہیں وہ بھی داغے ہیں, یہ بہت زیادہ تباہی اسرائیل کے اندر مچا رہے ہیں. اور حزب اللہ نے کیا کیا؟ حزب اللہ آج ڈیپ انسائیڈ اسرائیل چلی گئی ہے. انہوں نے ہائفا نیول بیس کو بھی ہٹ کر دیا ہے. اصل میں اسرائیل جو ہے وہ بڑی خوفناک بمباری بیروت کے اوپر کر رہا ہے, صدرن لیبنان کے اوپر کر رہا ہے. تو حزب اللہ بھی ایک ڈیسائسو وار کے طور پر اس میں داخل ہو چکی ہے. یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے فار آل, فار ایران اینڈ ریزسٹنس. تو وہ اسی انداز میں اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. پہلے ہی دن ایران کے فارن منسٹر نے اس جنگ کو ٹرمپ کے لیے بہت بڑا گیمبل کہا تھا کہ یہ اس نے گیمبل کیا, وہ زمینی حقائق کو جانتا نہیں ہے. اور یہ گیمبل آج ثابت بھی ہو رہا ہے کہ اچھا. تو ادھر حزب اللہ نے کیا کیا ہے؟ حزب اللہ نے کہا ہے سینکڑوں اور یہ ہزاروں سیٹلمنٹس بھی ہو سکتی ہیں کہ یہاں سے نکلیں. جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں بارڈر سے 5 کلومیٹر تک سارے کے سارے سیٹلر جب وہ نکل جائیں, تو 5 کلومیٹر بہت بڑا ایریا ہوتا ہے. یعنی بارڈر, سارا جو بارڈر ہے اس کے پورے بارڈر کے ساتھ ساتھ 5 کلومیٹر جو ہے سارے کی سارے سیٹلمنٹس خالی کر دی جائیں. تو یہ ہزاروں سیٹلمنٹس جب بن سکتی ہیں, اور اوورال یہ لاکھوں سیٹلرز بن سکتے ہیں. 2, 3, 4 لاکھ یہ سیٹلرز ہو سکتے ہیں. تو ان کو حزب اللہ نے کہا کہ فوری طور پر یہ خالی کریں, کیونکہ اسرائیل جب وہ بیروت پر بمباری کر رہا ہے, پورے صدرن لیبنان پر بمباری کر رہا ہے, اور اس نے صدرن لیبنان میں کہا ہے کہ یہاں سے ایویکویشن کریں. تو اسرائیل جب وہ لیبنان کے اندر تک کم سے کم 8 کلومیٹر تک کا علاقہ اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور 8 کلومیٹر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سارے بارڈر کے ساتھ ساتھ 8 کلومیٹر, تو یہ بہت بڑا رقبہ بنتا ہے, بہت بڑا رقبہ بنتا ہے. تو حزب اللہ نے کہا 5 کلومیٹر تک جب وہ نکلو یہاں سے. تو یہ سارے اب بڑھیں گے تل اویو کی طرف, ہائفا کی طرف, سینٹرل اسرائیل کی طرف جائیں گے. اور وہاں پر آلریڈی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہاں پر ایران کے میزائل برس رہے ہیں. اور اینی آف دا ٹائم آپ کو یمن جب اس جنگ میں انٹر ہوگا تو پھر انٹر ہوتا ہوا وہ سب کو نظر بھی آئے گا. اب جو کرد فیکٹر ہے وہ بھی جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. کرد فیکٹر ناظرین اب یہ خبر ہے کہ جی 30 سے 40 ہزار, 20 ہزار, 25 ہزار, 40 ہزار اس کے قریب کرد فائٹرز ہیں جن کو پچھلے کئی مہینوں سے CIA ٹرین بھی کر رہی ہے. موساد اور CIA ٹرین کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ عراق کے اندر. ادھر آپ دیکھیے کہ یہ لارا لگا رہے تھے, ڈھونگ کر رہے تھے مذاکرات کا. حالانکہ یہ جو جنگ ہے نا ایران کی جنگ, یہ آج سے 20-24 سال پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. 24 سال پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے, اور یہ خود امریکی جنرلز بتاتے رہے. وہی جو 9/11 کے بعد جو 7 OIC ملکوں کو ڈسٹرائے کرنے کی بات کی گئی, تو انہوں نے 7 سے زیادہ ملکوں کو کیا ہے, اور ایران رہ گیا تھا. تو یہ وہی جو ایپسٹین ایلیٹ ہے وہی امریکی پالیسی کو جب وہ چلا رہی ہے. اور امریکنز آپ دیکھیں کہ انہوں نے ووٹ کیا ایک ایسے شخص کو جو جنگیں روکنے کا دعویٰ لے کر آیا, اور ہو کیا رہا ہے, بالکل الٹ ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ وہاں پر جو جمہوریت ہمیں نظر آتی ہے, ویسے تو جمہوریت اچھا نظام ہے, یہ ہونا چاہیے, اور انتقال اقتدار کا یہ اچھا ہی طریقہ ہے. لیکن جو ویسٹرن جمہوریت اور ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشن بیچا گیا ہے تیسری دنیا کے مالک کو اور OIC مالک کو, یہ سب ایک جوک تھا. یہ جوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ اب جوک ثابت ہو رہا ہے دنیا کے اوپر.
اور یہ آرڈر انہوں نے فارغ کر دیا صرف اسرائیل کے ایکسپینشن کے چکر میں، انہوں نے اپنا آرڈر جب فارغ کر دیا، یہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں، اور ان کی اکانومیز کا آپ دیکھیے گا ستیہ ناش ہوگا، یہ سب قیمت یہ اسرائیل کے لیے چکا رہے ہیں۔ تو اب جناب علی 30 سے 40 ہزار کردوں کو سی آئی اور موساد ٹرین کر رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے، انہوں نے داخل ہونا ہے۔ اب سوال جو سب سے بڑا ہے کہ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ظاہر ہے ایران کے اندر ایک خانہ جنگی والی صورتحال ہو جائے گی، کیونکہ جو ایران کی سائڈ پر کرد ہیں ان کے ساتھ بھی ٹرمپ ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے، مارکو روبیو موجود ہے، جے ڈی وینس موجود ہے، یو ایس سیکرٹری آف وار موجود ہے، اور کتنے آفیشل موجود ہیں، نہیں ٹرمپ خود بات کر رہا ہے، اور نتنیاہو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ جب وہ بات کر رہا ہوگا تو ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے کردستان کا۔ اچھا کردستان کون سی لینڈ پر بننا ہے؟ ترکی، ایران، عراق اور شام کے لینڈ پر کردستان بننا ہے، تو ادھر گریٹر اسرائیل ہوگا جو شام، سعودی عربیہ، جارڈن، لبنان اور مصر کی سرزمین پر ہوگا، اور جہاں گریٹر اسرائیل ختم ہوگا وہاں سے آگے کردستان شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کسی کو قبول نہیں ہے، ٹرکی کو یہ بالکل افورڈیبل ہی نہیں، اور احمد الشرا جو اسرائیل کو اپنا دوست کہہ رہا تھا اس کے لیے بھی افورڈیبل نہیں ہے، چونکہ ایس ڈی ایف کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا، اب ایس ڈی ایف کو پھر ہلاشیری دی جا رہی ہے کہ نہیں ہتھیار اٹھاؤ اور لڑو، چونکہ تمام کردوں کے ساتھ، شام کے، عراق کے، ایران کے، ان تمام کردوں کے ساتھ جب وہ ٹرمپ نے جب وہ کال کیا اور ان کو وعدہ کیا کہ تمہیں کردستان یہاں پر بنا کے دیں گے اور آزادی کا وقت آ گیا۔ اب یہ اگر کرد داخل ہوتے ہیں، جو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ داخل ہو جائیں گے، ویسے تو ٹرکی، عراق کی گورنمنٹ یہ سب ان کو وارن کر رہے ہیں، باقی بھی ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ غلطی مت کرنا، اور ایران نے ڈائریکٹلی جو عراقی کردوں کی لیڈرشپ کو جو کال کی ہے، لیکن یہ داخل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان پر پریشر جو شدید ہے، کیونکہ اگر یہ وہاں پر جو عراقی کردستان ہے یہ موجود ہے تو امریکہ ہی کی وجہ سے موجود ہے، تو انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا ایک خاص کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے، تو ان پر پریشر شدید ہے اور یہ داخل ہو بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ کیا کوئی ایران کا بڑا حصہ جا کر کنٹرول کر لیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہاں پر لڑائی ہوگی، شدید لڑائی ہوگی، خوفناک لڑائی ہوگی، بہت زیادہ کیجویلٹیز اس کے اندر ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے کو ظاہر ہے آپس میں ہی اب لڑائی ہو رہی ہے نا، تو امریکی نیچے نہیں اتریں گے، وہ صرف اوپر سے بم ماریں گے، وہ اوپر سے بم، اور اسرائیل کہہ رہا ہے سوال ہی پتہ نہیں ہوتا ایران میں اپنی فوج اتاریں، یہ تو امپریکٹیکل سی بات ہے، تو اوپر سے بم ماریں گے، وہ نیچے نہیں اتر سکتے، تو نیچے اتاریں گے کردوں کو، یہ کرد جو مرضی کر لیں، آئی آر جی سی، بسیج فورسز، یہ سب اتنے ٹرینڈ ہیں، ایرانین آرمی اتنی ٹرینڈ ہے کہ وہ ان کو ٹکنے نہیں دے گی، ود ان ویکس، ود ان منتھس جو ہے وہ ان کو فارغ کر دے گی۔ ہاں البتہ نقصان یہاں پر بہت زیادہ ہونے والا ہے، اور ایک بالکل خوفناک اور بے رحم کھیل یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے، اور ترکی بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ کرد زیادہ بڑی طاقت میں آتے ہیں اور وہ زیادہ ایریا کنٹرول کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد دوباری ترکی کی ہے۔ تو اسی طرح سے جو پاکستان کا بارڈر ہے وہاں پر جو سستان بلوچستان پروونس ہے وہاں پر بھی یہ ساری چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور مزید کی جائے گی۔ تو یہاں پر صرف ایک بات ہے کہ چونکہ ترکی اور پاکستان دونوں مضبوط ممالک ہیں اور دونوں کی ایک ریڈ لائن ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کے اوپر چھیڑ چھاڑ قبول نہیں کریں گے، تو یہ دونوں مضبوط ممالک ہیں، پھر ان کی اب مضبوط ملٹری ہے، تو یہ لانچنگ پیڈ نہیں بنیں گے دونوں، ٹھیک ہے نا، ادھر وہ کردوں کے لیے اور یہ یہاں پر سستان بلوچستان والے معاملے کے اوپر، تو اس لیے یہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، وہ یہ سارے برہم کھیل کھیلیں گے تو صحیح، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بہت سارے ایکسپرٹس کی جو ہے وہ رائے ہے۔ ہاں اگر امریکی فوج اترتی ہے تو پھر وہ آئی آر جی سی کو جب پیچھے دھکیل سکتی ہے، لیکن پھر کیا ہوگا کہ وہ جو طالبان والی اور افغانستان والی گوریلا جنگ ہے وہ اس طرح کی شروع ہو جائے گی، تو امریکہ کو فوجیں اتارنا پڑیں گی، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں اتار سکتے ہیں، اور اگر اتاریں گے تو پھر وہ الٹیمیٹ اپنا جو نقصان ہے وہ دیکھیں گے۔ ایک اور چیز ہے، ایک اور پائلٹ، ایک اور جو ان کا جیٹ ہے وہ ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے گرا دیا۔ اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہونے والی، بڑی امپورٹنٹ ہونے والی، اگر ان کا کوئی جیٹ گرتا ہے ایران کی سوائل کے اندر تو وہاں پر پائلٹ کہاں پر گرے گا؟ اسی سوائل، ایرانی سوائل پر گرے گا، تو اگر ایرانیوں نے وہ کیپچر کر لیا تو پھر کیا؟ تو ادھر ایک امریکی فوج تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی پائلٹ گرتا ہے ایرانین سوائل کے اوپر تو پھر یہ کمانڈو ایکشن کر کے اس پائلٹ کو بچائیں گے، لیکن کمانڈو ایکشن کرتے کرتے جو ریسکیو فورسز جائیں گی اگر وہ ہٹ ہو گئی، ہیلی کاپٹرز کے اوپر جائیں گی نا، تو اگر وہ ہٹ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑی ہیوملیشن ٹرمپ صاحب کا انتظار کر رہی ہے کہ اگر پائلٹ کوئی گرتا ہے وہاں پر، کیونکہ ان کے جہاز اب جب وہ گرنا شروع ہو گئے۔ چائنا کے بارے میں یہ رپورٹس پہلے بھی وارن کرتے رہے ہیں امریکی، ایون اسرائیلی جو ایکسپرٹس ہیں، کہ چائنا اگر اس میں انٹر ہو رہا ہے تو رولز آف دی گیم چینج ہو جائیں گے، ریزلٹس چینج ہو جائیں گے اور جنگ کا جب وہ پانسا پلٹ جائے گا۔ تو
تو چائنا تو اس میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ چائنا کی فوج اور چائنا کی جنگی طیارے وہ اس میں براہ راست حصہ نہیں لے رہے، باقی ہر چیز ہے۔ چائنا کا بیدو سسٹم، چائنا کی سائبر کیپیبلٹیز، چائنا کے الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹیز، چائنا کی سب مرینز، چائنا کے نیول شپس، چائنا کے ایجنٹس، چائنا کی انٹیلیجنس اور چائنا کی سپیس آرمی، یہ سب کے سب جب وہ اس وقت ایران کو مدد کر رہی ہے۔ اور جو اچیومنٹس ایران نے حاصل کی ہیں پچھلے 2-3 دنوں کے اندر، جو آج کی ہیں، یہ چائنا کی مدد کے بغیر شاید ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو سوفسٹیکیشن ایران دکھا رہا ہے، یعنی اس کو کامیاب کرنے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں وہ چائنا کا بنیادی رول ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ جناب علی چائنا کے جو سیٹلائٹس ہیں ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے ہیں، اور چائنا کے سیٹلائٹس نے امیجز جو ہیں وہ تمام گلف سٹیٹس میں جو امریکی بیسز ہیں اور جو جارڈن کی بیس ہے وہ جاری کر دی ہیں پبلکلی۔ چائنا کے سیٹلائٹس اس وقت ایک ایک معلومات، ریئل ٹائم انفارمیشن جب وہ ایران کو دے رہے ہیں، کون سی بیس پر کتنی ڈسٹرکشن ہو گئی ہے، کون سی بیس پر کیا بچا پڑا ہے، اور ڈسٹرائے ہوا ہے تو کتنا ڈسٹرائے ہوا ہے، کون سی بیس پر نئے ایسٹس لائے جا رہے ہیں، کون سی بیس سے نکالا جا رہا ہے۔ بہت جلد آپ کو ڈیگو گارشیا بھی انڈر اٹیک جب نظر آئے گا، وہ بھی بیٹل فیلڈ بننے والا ہے، کیونکہ یہاں سے امریکہ ایسٹ نکال کر وہاں پر جب لے کر جا رہا ہے، تو یہاں سے پہلے ایران فارغ ہو جائے پھر آپ کو ادھر بھی نظر آئے گا۔ تو چائنا نے یعنی ایران کے تمام دعووں کو سچ ثابت کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ چائنا جو ایران سوفسٹیکیشن کی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، یہ کیا ہے، یہ ان کا برکس نکالا ہے، وہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ انہوں نے تمام جو بیسز ہیں ان کی سیٹلائٹ امیجز دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ یہ دیکھو یہ نقصان کیا ایران نے ان کا۔ ابھی تک اگر آپ نوٹ کریں، امریکہ اور اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود، جن کو فرانس بھی پیچھے کھڑا ہے، برطانیہ بھی کھڑا ہے، جرمنی بھی کھڑا ہے، اٹلی بھی کھڑا ہے، سارے کے سارے کھڑے ہیں، اس سب کے باوجود کامیابی کیا ہے ویسے ان کی؟ کارپیٹ بمبنگ کرنا تہران پر، ایران کے لیڈرشپ کو نشانہ بنانا، یہ ان کی کامیابی ہے۔ بھئی کامیابی کیا ہے؟ اسیسینیٹ کرنا ایک 86 سالہ شخص کو، اور آپ جانتے ہیں کہ ایرانین نیشن اور ریزسٹنس کی یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک شخص کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کسی ایک شخص کے جانے سے کچھ بھی نہیں رکتا ہے۔ ایران نے اور ریزسٹنس نے اپنے آپ کو اسی انداز میں تیار کر رکھا ہے، اور دہائیوں سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں۔ حماس کے کتنے ہی لیڈرز کو اسیسینیٹ اسرائیل کر چکا ہے، تو کیا ایران کے لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کرنے کے بعد معاملہ رک گیا؟ 70 منٹ کے اندر ایران نے جواب دیا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں، ان کو اچیومنٹ کچھ بھی نہیں ہوئی، کچھ اچیو نہیں ہوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں، اسکولوں پر بمباری کر رہے ہیں، سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ یہ بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں اس نیشن کو، اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ وہ بس سرنڈر کر دیں، وہ ان کے گھٹنوں میں، ان کے پاؤں میں بیٹھ جائیں۔ جیسے وہ آپ وائکنگز کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے بعد منگولز آئے، مطلب تباہی جنہوں نے جا کر پہلے تباہی مچانی ہوتی ہے، تو یہی ان کا طریقہ کار ہے۔ لبنان میں جس طرح کی یہ خوفناک بمبنگ کر رہے ہیں، غزہ ہم نے دیکھا ہے، اب ایران کے اوپر جو گریٹ سویلائزیشن اس کے اوپر یہ کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں، یہ اچیومنٹ ہے ان کی۔ ایران پریسائزلی ہٹ کر رہا ہے، یہ کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں، تو اچیومنٹ کچھ نہیں ہے، ظلم ہے۔ اور سویلین اگر وہی کام وہاں پر پیوٹن نے کیا ہوتا، پیوٹن نے اگر اس کا پلڑا آج بھاری ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک پراپر وار لڑا ہے۔ اگر وہ بھی وہاں پر یہی کام کر رہا ہوتا جو یہ کر رہے ہیں، زیلنسکی کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ پیوٹن کو پتا نہیں ہے کہ زیلنسکی کہاں پر بیٹھتا ہے، یا ان کے بمبار جب وہ بنکرز کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ریڈ لائنز ہر بڑی پاورز کی ہوتی ہیں، کوئی موریلٹی، کوئی ضابطے، کوئی دائرے ہوتے ہیں۔ لیکن اب امریکہ پر بھی کھل کر جو اسرائیل کا رنگ ہے وہ چڑھ چکا ہے کہ وہ بھی ایک گینگسٹر لائک جو ہے وہ بیہیو کر رہا ہے۔ اور جیسے ڈاکو ہوتے ہیں نا، ان کا کام یہ ہے کہ ایک کو لوٹا، ایک پر حملہ کیا، وہاں سے لوٹ مار کر دی، پھر 10 دن نکل گئے۔ تو ان کا بھی اب یہی کام ہے، ایک نیشن پر حملہ کرو، وہاں سے لوٹ مار کرو، پھر اگلی نیشن پر چڑھ دوڑو۔ تو اب جناب علی CNN چھاپ رہا ہے، اور چائنیز سیٹلائٹس امیجز ہیں، CNN چھاپ رہا ہے، اتنی بڑی یہ ہزیمت امریکہ اور اسرائیل کو ہو رہی ہے۔ ایک ایران ہے، اس کے اوپر ساری دنیا حملہ ور ہے، اور اس کی پرسین کا ذرا لیول دیکھیے۔ CNN کو کہنا پڑا ہے کہ بھائی ریڈار جو بیسز ہیں، ہاؤسنگ کی US میزائل انٹرسیپٹرز ہٹ ان جارڈن اینڈ UAE سیٹلائٹ امیجز شوز۔ تو یہ امریکی سیٹلائٹس نے CNN کو امیجز نہیں دی ہے، یہ چائنیز سیٹلائٹس ہیں۔ تو CNN کنفرم کر رہا ہے کہ UAE اور جارڈن کے اندر جو کی ریڈارز لگے ہوئے ہیں، وہ پوری امریکی ملٹری مشینری کو چلاتے ہیں،
وہ ایران نے ڈسٹرائے کر دی، اڑا دی، بہت بڑی ہزیمت ان کو اٹھانا پڑی ہے۔ پھر ایک اور میڈیا دیکھیے، ایرانین سٹرائک ڈیمیج یو ایس میزائل ڈیفنس ریڈارز ان جارڈن اینڈ یو اے۔ دیکھیں یہ بات اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے کہ یہ ریڈارز اور تھاڈ یہ ڈسٹرائے ہوں گے تو ایران کو ایک مکمل آپ کہہ لیں کہ ایک زیادہ سپیس ملے گی ایک کامیابی کے ساتھ مزید حملے کرنے کے لیے۔ اب ان کو مثال کے طور پہ اگر وہ 20 ڈرونز بھیجتے ہیں تو اس میں سے 15 یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایئر ڈیفنس کو اوور ویلم کرنا ہے اور 5 نے پینیٹریٹ کرنا ہے۔ تو پھر جب یہ ختم ہو جائیں گے یا بہت حد تک یہ کمزور پڑ جائے گا تو پھر ان کو یہ جو اوور ویلم کرنے کے لیے ڈرونز اور میزائل چاہیے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ بس بھیجیں گے اور وہ جا کر ٹکرائیں گے۔ صحیح ہے، تو اس لیے ایران اندھا دھند نہیں جا رہا، ایران اپنے ریسورسز کو بھی بچا کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ ہم نے 600 میزائل فائر کیے، دیٹ مینس کہ ان کے پاس 3500 میزائل ابھی ہیں، 7واں دن ہے اینڈ دے ہیو فائرڈ 600 میزائلز۔ تو جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے میزائل کی تعداد اور کم کر لیں گے اور پھر جو ہیوی ڈسٹرکٹیو میزائلز ہیں وہ نکال لیں گے، تو وہ ایک ایک بھی چلے گا یہاں سے تو پرکھچے اڑا دے گا، بس یوں سمجھ لیجیے۔ تو اس کو اب جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کی ریڈار یہ سسٹمز ہیں، یہ یو اے کے اندر، جارڈن کے اندر، یہ پوری امریکی ملٹری مشینری اور جو ریجنل ایئر ڈیفنس ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پوری امریکی ملٹری مشینری اسی طرح سے کوآرڈینیٹڈ ہے، اسی طرح سے وہ آپریٹ کرتی ہے۔ تو یہ ریجنل ایئر ڈیفنس کے لیے ضروری تھا یہ جارڈن کا جو ریڈار ہے، اور یہ ایران سے 800 کلومیٹر دور ہے یہ بیس جس کو ایران نے جب وہ ہٹ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 800 کلومیٹر دور جا کر ایران اتنی پرسیژن کے ساتھ ہٹ کر رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیس جو ہے وہ ہب ہے امریکی ملٹری آپریشنز کے لیے۔ تو ایک اور میڈیا نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس تھارڈ بیٹریز موجود ہیں، اگر آپ کے پاس انٹرسیپٹر میزائلز موجود بھی ہیں، اگر ایک بھی اس طرح کا کوئی ریڈار ہٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھارڈ سسٹم کام نہیں کر سکتا، بہت لو لیول کے اوپر جا کر کام کرے گا، 20%، 15% اس کی یہ ایفیکٹونیس جو وہ رہ جائے گی، کیونکہ ریڈار ہوگا تو وہ ڈیٹیکٹ کرے گا نا، ریڈار ہوگا نہیں تو ڈیٹیکٹ کیسے کرے گا؟ تو پھر خلیج فارس میں، قطر میں وہ بھی ریڈار ڈسٹرائے ہو چکے ہیں، جو ارلی وارننگ سسٹم ہے ٹورڈز جارڈن اینڈ اسرائیل، جو قطر میں ریڈارز ہیں، خلیج فارس میں ہیں، کویت میں ہیں، بحرین میں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو کہ ادھر سے میزائل آ رہے ہیں، تو وہ بھی گئے اور یہ بھی گیا۔ تو یہ اس کو بہت بڑا آپریشنلی سگنیفیکنٹ ایونٹ بتایا جا رہا ہے، بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ کام کیا۔ تو رولز آف دی گیم چینج ہو رہے ہیں چائنا کی مدد سے۔ ایران نے اپنی طاقت استعمال کی، ایران نے یہ سسٹمز بنائے کئی سالوں کی تیاری کے بعد، ایران کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے کس طرح سے بچا کے رکھنے ہیں اپنے ریسورسز کو، یہ سارا اس کا کریڈٹ ہے۔ لیکن چائنا نے ان تمام سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے میں مدد کیا۔ اگر چائنا کی یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی سپورٹ اور سیٹلائٹ آرمی اور یہ سارا شامل نہ ہوتا تو پھر ایران شاید اس طرح سے جنگ نہ لڑ سکتا۔ تو بنیادی کریڈٹ ظاہر ہے ایران کا ہے اور رہے گا، لیکن چائنا نے جو آ کر مضبوط کیا ان ہاتھوں کو اور اپ گریڈ کیا ہے ایرانین سسٹمز کو، یہ ان کا بہرحال جو وہ کریڈٹ رہے گا، اور اسی وجہ سے جو رولز آف دی گیمز ہے وہ چینج ہو رہے ہیں۔ تو بیٹریز بھی ڈسٹرائے ہو رہی ہیں، ریڈارز بھی ڈسٹرائے ہو رہے ہیں۔ وائڈر کیمپین اگینسٹ یو ایس ملٹری انفراسٹرکچر، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم مزید اس کو ایکسپینڈ بھی کرنے جا رہے ہیں اور امریکی سرویلنس، کمیونیکیشنز، انٹیلیجنس کیپیبلٹیز اکراس دا عربین پیننسولا، تمام عرب ممالک کے اندر یہ ہٹ کیا جا رہا ہے ان امریکی ایسٹس کو۔ ایران ایکسپینڈز اسٹرائکس اگینسٹ یو ایس بیسز اکراس ریجن، انہوں نے جناب بڑھا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ایسکلیشن جو وہ کرتے چلے جائیں گے، اور ڈرونز اور میزائلز داغے گئے ہیں تل اویو پر، اور خیبر شکن میزائل جب اس میں استعمال کیے گئے ہیں، اور کلسٹر جو میونیشنز ہے وہ دیکھا گیا ہے وہاں پر گرتے ہوئے۔ تو تل اویو دھماکوں سے گونج اٹھا ہے، یروشلم میں جو ان کی ساری اسٹریٹجک سائٹس ہیں، ایران نے بتایا ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی وہ ہمارے ویپنز جو ہماری انوویشن کا شاہکار ہیں، جو ہماری انجینئرنگ کا شاہکار ہیں، وہ تو ابھی ہم نے لانے ہیں، وہ ابھی آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے، ابھی ہم وہ بھی انٹروڈیوس ہے وہ کروا رہے ہیں۔ تو ایک فائٹر جیٹ گرانے کی وہ کنفرم کر رہے ہیں، اور 600 میزائل بتا رہے ہیں کہ ہم نے چلائے ہیں۔ حزب اللہ نے حائفہ جو نیول بیس ہے اس کو ہٹ کیا ہے، اور آپریشنز کو حزب اللہ جو ایسکلیٹ کر رہی ہے، راکٹ بیراجز انہوں نے فائر کیے ہیں، آرٹلری شیلنگ وہ کر رہے ہیں۔
اسرائیلی ملٹری کے ساتھ آن گراؤنڈ وہ انگیج کر رہے ہیں. گولان ہائٹس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے, جو رفائیل انڈسٹری ہے اس کو نشانہ بنایا ہے. حزب اللہ بھی ریڈارز کو ہٹ کر رہی ہے تاکہ یہ جو ان کا ایئر ڈیفنس ہے اس کو سب سے پہلے جو ڈیمیج کیا جائے. جیسے وہ ایران کا ایئر ڈیفنس ڈیمیج کر رہے ہیں تو ایران بھی ان کا کر رہا ہے. اس طرح کی جنگ کبھی امریکہ اور اسرائیل نے کسی OIC ملک کے خلاف کبھی نہیں لڑی ہے. تو اسرائیل نے کبھی جا کر چین اور نارتھ کوریا پر حملہ نہیں کرنا تھا. اسرائیل نے OIC کے اوپر ہی عالمی جنگ چھیڑنی تھی جو انہوں نے چھیڑ دی ہے, اور کل کو بڑھتے بڑھتے اس کا اسکیل بڑھ بھی سکتا ہے. کوئی چنگاری کسی ملک کو براہ راست بھی اس جنگ میں لا سکتی ہے, کسی مشرق کی بڑی پاور کو. لیکن بات یہ ہے کہ عالمی جنگ انہوں نے چھیڑ دی ہے. جن ملکوں پہ انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے, جن ملکوں پہ انہوں نے ریسورسز لوٹنے ہیں, تو ان پر تو وہ ایکسپینڈ کر چکے ہیں, اور اسی سے ظاہر ہے کہ جو مشرق کی بڑی پاورز ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی ان ملکوں کے گرنے سے. تو اسی درمیان مختلف ایریاز کے اندر کنفرنٹیشن ہوئی ہے. آرٹلری اور راکٹس جب فائر کیے ہیں, 5 کلومیٹر حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ یہاں سے نکل جائیں, سیٹلر جب ایویکویٹ کریں, اور ظاہر ہے اس سے پریشر جب نتنیاہو کی گورنمنٹ پر جب بڑھے گا. تو یہ تازہ ترین اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے سے رگا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.